अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। नाजरीन, उलमाए सू एक हकीकत है कि जिसके मुतालिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी काफ़ी वईद आई हैं और जिसके मुतालिक हम आपके सामने कुरान और हदीस से इस्तदलाल पेश करेंगे। मगर सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रख दें, ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएँ और उसके बाद बात करते हैं। खोलो अपना इन हिमाक से, ये शैतान को उठाओ, पीछे खड़ा करो इसको जल्दी। इसके इमामा किधर है? हाँ, जरा एक थप्पड़ रख के दो इसको। कोई नर का बच्चा है उधर? है सूफी? शाबाश शाबाश, उठो, खड़े हो जाओ। अल्लाह, सब्र करो यार, तुम लोगों का इलाज करना पड़ेगा, अभी मैं करवाता हूँ। तुम लोग अब बात में मजबूर हो गया हूँ, बातों से मानते ही नहीं हो तुम लोग, ठीक है ना? तो अब जो नोट के जरिए सोना खरीदेगा, डंडा ले आइए इधर जल्दी, डंडा ले आओ। सब्र करो, तुम्हें मैं बताऊं, मेरी शराफत से गलत फायदा उठा रहे हो तुम लोग। तो अब जो सोने के बदले लेन देन करेगा तो वो जायज है, समझे? ये एक शरारती बैठा है जाली की टोपी में, ये सामने बैठा हुआ है। हाँ, इसको खड़ा करो, इसको लगाओ, 10 डंडे लगाओ, इसको याद करे। शाबाश, तुम्हें पता चले हम मजाक करते हैं क्या? ये वो बदबख्त आदमी है जो सुन्नत रसूल का मुनकिर है। शुक्र करो हम तुझे कुफर की तरफ नहीं लेके जा रहे। लगाओ अब्दुल्ला, इसको ऐसा लगाओ कि मजा आ जाए। हाँ शाबाश, ये हुई ना बात, बिल्कुल। तब पता हो लगी, सब्र होगा। तो मजाक लगता है जो मैं बातें करता हूँ। ये हजरत वालिद साहब की सुन्नत पे आज ये भी अमल हो गया, इंशाल्लाह आगे भी होगा कि क्लास के दौरान में जल्लाद को बुलाया और हद नाफिज हो गई। समझ में बात? ये है तरीका इसका। जी छोड़ो उसको, तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरी बात सुनो। अब्दुल्ला, ये 10 डंडे तो ये नहीं छोड़ सकता। अब तो ये तो हमारी मर्जी है कि तुम पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, अभी तो तुम हमारे इख्तियार में हो ना। बाहर निकलो फिर नहीं पढ़ो। अल्लाह, अब्दुल्ला इसको लेके जाओ दफ्तर निजामत में, उनको बता दो कि इस तरीके से ये चल रहा है, जरा इसका इलाज कर ले। हाँ ले जाओ उसको, ले जाओ। हाथ लगाए ना तो फिर मैं देखता हूँ इसको। शाबाश, चलो। और नाजिम साहब को बोलो निशान इबरत बनाए इसको। अच्छा जी। ये तालिब इल्म ने जिस तरीके से बदतमीजी की दुआ करें, अल्लाह ताला इसको तमाम जिंदगी जलील कर दे। आमीन बोलो। तुम लोग कैसे बेगैरत लोग हो, और अल्लाह ताला इसको, इसकी जिंदगी को कुत्ते से बदतर कर दे। आमीन। और अल्लाह ताला इस किस्म के गंदे लोगों से हमें और तमाम लोगों को महफूज रखे। आमीन। ये थी जामिया एहसनुल उलूम के कराची के कुछ मनाजिर जो आपने देखे। ये शेखुल हदीस और तफसीर मुफ्ती ज़र वली ख़ान मरहूम के साहिबजादे अनवर शाह थे। और आपने फस्तायत और रऊनत मुलाहिदा फरमाई कि एक दीन के उस्ताद का रवैया तालिब इल्म के साथ, उस तालिब इल्म के साथ कि जो कुरान और सुन्नत को सीखने के लिए आया हुआ है, किस तरीके का रवैया था। मसनद हदीस पर बैठ कर इस तरह से तज़ीक आमेज़ अंदाज में बच्चों को एड्रेस करना एक आम आदमी को सूट नहीं करता। छः जायके कि एक आलिम दीन जो अपने आप को टैग लगाता है, मज़हब का रिप्रेजेंटेटिव कहता है, वो इस तरीके का जो है तज़ीक आमेज़ रवैया इख्तियार करे। अब इसके अंदर 2-4 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले उन्होंने इमामे के ऊपर बात की, पगड़ी के ऊपर बात की। सबसे पहली बात तो पगड़ी पहनना कोई वाजिब नहीं है, ना ही कोई फ़र्ज़ है। उस लड़के ने ऑलरेडी टोपी पहनी हुई थी, जाली वाली टोपी। यानी आप इससे दकियानूसियत का अंदाज़ा लगाएं कि अगर ऐसे किसी आदमी को पाकिस्तान का सरबराह बना दिया जाए तो वो तो 25 करोड़ आवाम जो बाहर घूम रही है जिसने पगड़ी नहीं पहनी हुई, तो उसके ऊपर ये हुदूद जारी करने की बातें करते हैं, ठीक है। और फिर उस बच्चे को इस बात के ऊपर, जो बात फ़र्ज़ भी नहीं है, उस टोपी यानी पगड़ी ना पहनने के ऊपर उसको तशद्दुद का निशाना बनवाया गया। सवाल ये पैदा होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस हदीस में ये इजाज़त मिली है कि उलमाए कराम या कोई भी आलिम पढ़ने वाले बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनवा सकता है? किस हदीस में, किस कुरान की आयत में ये इजाज़त मिली है, ये ज़रा कोई पेश करे। तीसरी बात यह है कि उस तशद्दुद को, जब वो तशद्दुद तो करवा दिया उस बच्चे के ऊपर, डंडे पड़वा दिए उसको, उसके बाद उस तशद्दुद को हद यानी हुदूदुल्लाह की टर्म यूज़ करना, ये एक इस्लामी इस्तिलाह है कि जिसको सिर्फ और सिर्फ एक इस्लामी माशरे में मुस्लिम हुक्मरान ही नाफिज कर सकता है। मगर अपनी ही क्लास में, अपनी ही चार दीवारी के अंदर उस बच्चे के ऊपर फ़ौरन ही फ़ैसला किया गया, सेकंडों में जल्लाद को बुलाया गया और फिर उसके ऊपर हद जारी कर दी गई। हद जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना, इस्लामिक टर्म इस्तेमाल करना उस चीज़ के ऊपर जिसका इस्लाम से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। और फिर इस शर्मनाक अमल को
سنت اپنے والد کی سنت کہنا، یعنی ہم نے تو سنت محمدی سنا تھا، سنت نبوی سنا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنا تھا، یہ پہلی بار ہم سن رہے ہیں کہ والد کی سنت، یعنی مدرسے میں وہ مدرسہ، وہ درسگاہ کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول سے منسوب کیا جاتا ہے، اور اس درسگاہ میں والدین کی سنتوں کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے، ان کا نفاذ کروایا جا رہا ہے، اور آبویسلی اس قسم کی تشدد کو جس کا کوئی بھی جواز قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، اس کا جواز پیش کرنا، اس کو سنت نبوی تو نہیں کہا جا سکتا، ہاں بدعت ضرور کہا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد انہوں نے بد دعا بھی کروائی، یعنی یہ سارے کام کروانے کے بعد بچوں سے بد دعا بھی کروائی، اور جو بچہ بد دعا کے اوپر آمین نہیں کہہ رہا تھا اسے بھی بغیرت کہا، اور پھر اس بچے کو دھمکی آمیز انداز میں یہ کہا گیا کہ تم تو ابھی ہمارے اختیار میں ہو، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس کو جو ہے عبرت کا نشان بنائیں، اور اس کو جو وہ جلاد جب وہ مار رہا تھا تو انجوائے کر رہے تھے، یعنی اس کے اوپر تشدد کروا کر انجوائے کر رہے تھے کہ مزہ آ جائے، ایسا مارو اس کو۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر اس کے بعد اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کی، یعنی کفر کی دھمکی دی گئی کہ شکر مناؤ کہ تمہیں کفر کا جو ہے کفر تک نہیں پہنچا رہے، یعنی مذہب کی یہ اجارہ داری، مذہب کی یہ ایکسپلائٹیشن اور یہ استحصال، یعنی دین کا اس طریقے سے ٹھیکیدار بننا اور پھر کفر اور ایمان کے فیصلے کرنا، یہی تو وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یوتھ متنفر ہو رہی ہے اسلام سے۔ اور علماء کا اس حوالے سے کیا کردار ہوتا ہے، کیا ذمہ داری ہے ان کی کہ وہ اس قسم کی کالی بھیڑوں کو اپنے مدارس سے نکالیں؟ یعنی اگر ہم اسکول، یونیورسٹی، کالجز کی بات کریں تو وہاں پر اگر اس قسم کا کوئی بھی واقعہ پیش آتا تو ضروری تھا، یونیورسٹیز کی، کالجز کی پالیسیز ہوتی ہیں کہ اسے فوراً سسپینڈ کیا جاتا، مگر آپ نے دیکھا کہ مدارس کے اندر جس دن یہ واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ دیکھتے ہی میں نے یہی سوچا تھا کہ اس واقعے کے اندر اس مولوی کو کسی بھی طریقے سے یہ جو ہے صلح صفائی کروا کے اس کو چھڑوا دیں گے، اس کو اس مدرسے سے نہیں نکالیں گے۔ یعنی میرٹ کا جہاں اسلام کی بات آتی ہے نا کہ اسلام میرٹس کی کیا دین ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے، تو یہاں پر تو یعنی غریب کے لیے قانون الگ ہے اور طاقتور کے لیے قانون الگ ہے، یعنی یہ وہ میرٹس کا دین ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو انڈیویجول رائٹس ہوتے ہیں اور اپنے حقوق کی کو ایکسرسائز کرنا اور ان کو کلیم کرنا، یہ تو بات یہاں پر ہے ہی نہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں دقیانوسیت کا کہ ایک مدرسے میں اس طرح سے بچے کو تشدد کا نشانہ بنوایا جا رہا ہے، پھر بد دعائیں دی جا رہی ہیں، اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں شکر مناؤ کہ کفر تک نہیں پہنچایا جا رہا۔ تو اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث اور قرآن کی آیتیں میں پیش کرنا چاہوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو مشکات شریف میں آئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقتوں کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ جو مساجدیں ہوں گی اس وقت وہ آباد تو ہوں گی مگر حقیقت میں وہ ہدایت سے خالی ہوں گی، اور جو اس وقت کے علماء ہوں گے وہ آسمان کے نیچے کی مخلوق میں سب سے بدتر ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ در حقیقت برائیوں میں سب سے بڑی برائی برے علماء ہیں، اور اچھائیوں میں سب سے اچھائی اچھے علماء ہیں۔ پھر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 کے اندر علماء سو کا تذکرہ کرتے ہوئے، یعنی ان علماء کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جن کو تورات دی گئی، ان کی مثال اس طرح سے دی گئی کہ جو اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، گدھے کی مثال دی گئی، یعنی ان لوگوں کی مثال گدھے کی جیسی ہے کہ جن کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف کی 175ویں اور 176ویں کے، جس کے اندر ایک بلعم بن باعور نامی شخص کا بیسیکلی تفاسیر میں ذکر ملتا ہے کہ جس کو کتے کے عنوان سے، یعنی جس کی زبان ٹپکتی رہتی ہے، یعنی اس کو آپ سزا بھی دیں یا اس کو چھوڑ دیں اس کی زبان ٹپکتی رہتی ہے، اس کے حوالے سے قرآن نے مثال پیش کی کہ یہ شخص انتہائی تفاسیر میں ملتا ہے کہ یہ فاضل شخص تھا، متقی پرہیزگار شخص تھا، اس کی دعائیں ساری قبول ہوتی تھیں، اور یہ 12,000 بچوں کو درس بھی دیا کرتا تھا، یعنی پورا مدرسہ چلایا کرتا تھا، مگر اس کی مثال دے کے، اس کو کتے کی مثال دے کر یہ بتایا گیا، اس کو عبرت کا نشان بنایا گیا کہ وہ علماء کہ جن کو دین کی ذمہ داری دی گئی ہے، جو علم رکھتے ہیں دین کے حوالے سے اور اس کے باوجود دین کے اوپر عمل نہیں کرواتے، ان کی مثال، ان کو کیسا عبرت کا نشانہ بنایا ہے قرآن نے۔ اور پھر ہوا یہ کہ اس واقعے کے بعد پریشر آیا، اور کچھ رپورٹس کے مطابق یہ بھی سامنے آئے کہ پولیس تک نے پھر وہاں پر جو ہے وہ وزٹ کیا اور بتایا کہ اگر اس لڑکے نے یعنی اس کیس کو پرسو نہیں کیا تو پھر جو پولیس ہے وہ سرکاری مدعیت میں اس کیس کو پرسو کرے گی اور پھر یہ عدالت میں معاملہ جائے گا۔ تو پھر جو وفاق المدارس ہیں اس کے میڈیا کوآرڈینیٹر طلحہ رحمانی صاحب نے دونوں فریقین کو ساتھ بٹھایا اور ایک پریس کانفرنس بھی، اس پریس کانفرنس میں بھی بجائے انکنڈیشنل معافی اپولوجی مانگتے اگر مگر کا سہارا لیا گیا، یعنی معافی مانگی ہی نہیں جا رہی،
اپالوجی صحیح طرح سے کی ہی نہیں جا رہی، اور اس کے اوپر تشدد کی بھی مذمت صحیح سے نہیں کی گئی، یعنی براہ راست تشدد کی مذمت نہیں کی گئی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کوئی ڈیپ روٹڈ مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے معافی مانگنے میں بھی ان کو اتنے مسئلے پیش آ رہے ہیں۔ پھر پریس کانفرنس کا جو پوری پریس کانفرنس اگر آپ سنیں وہ 20 منٹ کی تقریباً، کہ اس کے اندر کس طرح سے معاملے کو اس پورے واقعے پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور ایک بار بھی یعنی طلحہ رحمانی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں اس تشدد کی مذمت کرتا ہوں۔ تو تاثر یہی مل رہا تھا کہ تشدد کو ڈسکریج نہیں کیا گیا، اور بٹوین دا لائنز باتیں کی گئیں، کوئی ڈسکریج نہیں کیا گیا، ڈائریکٹ کوئی کنڈمنیشن نہیں کی گئی۔ تو اسی حوالے سے آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور صحافی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، فیض اللہ خان صاحب۔ السلام علیکم۔ سے اور پھر ہمارے ساتھ بذریعہ ٹیلی فون لائن موجود ہیں مولانا فضل سبحان صاحب، اور ہمارے ساتھ سبوک سید صاحب موجود ہیں، معروف صحافی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں السلام عرض کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں گفتگو آغاز سبوک سید صاحب سے کرتا ہوں۔ سبوک صاحب، آپ کے سامنے یہ معاملہ ہے کہ کس طرح سے بچے کے اوپر تشدد کیا گیا، اور اب آج جو ہے معافی کا بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی کہ جس کے اندر معافی منگوائی گئی، اور سو کالڈ معافی منگوائی گئی، سو کالڈ ریکنسیلیشن کروائی گئی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا تشدد کی کنڈمنیشن نہ کرنا، اس طریقے کی سو کالڈ پریس کانفرنس کرنا، اور اس طرح سے معافی منگوا دینا، یعنی غریب کے لیے الگ قانون، امیر کے لیے الگ قانون، اور اب یعنی گروہ بندی کی انتہا یہ ہے کہ اس کو سزا دلوانے کی بات ہی نہیں کی جا رہی، تشدد کی مذمت ہی نہیں کی جا رہی۔ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ ولید شیخ صاحب، اور جو آپ کے پروگرام میں فیض اللہ خان صاحب ہیں اور مفتی فضل سبحان صاحب ہیں، ان کی خدمت میں سلام۔ یہ دیکھیں، یہ جو تشدد کا واقعہ ہے، یہ اصل میں ایک واقعہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور اس کی ویڈیو ہمارے سامنے ہے، اور ویڈیو میں بھی صرف مولوی صاحب آرڈر ہمارے سامنے ہے، جس بچے کو مار پڑ رہی ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم تھوڑے سے اشتعال میں آ گئے ہیں۔ لیکن پاکستان میں آئے روز مدارس کے اندر بھی اور کچھ اسکولوں میں بھی، اسکولوں میں کا کچھ اس وجہ سے میں نے کہا ہے کیونکہ اب بہت بڑی تعداد میں کیونکہ قانون سازی ہوئی ہے، اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بچوں کو اگر آپ پٹائی کریں گے تو تھانے میں باقاعدہ FIR کٹے گی، اور مار نہیں پیار کا ایک سلوگن دیا گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے، اور پوری دنیا میں بچوں کو دوران طالب علمی آپ مار نہیں سکتے، اور بعض ممالک کے اندر تو آپ اپنے سکے بیٹوں کو گھر کی حدود کے اندر ڈانٹ بھی نہیں سکتے، اگر آپ ان کو ڈانٹا تو اس پر بھی باقاعدہ کیس ہو جاتا ہے۔ تو اس مدرسے کے اندر یہ ساری، اور دیکھیں وہاں جو مفتی صاحب ہیں انور شاہ صاحب، وہ اس بچے کو اپنی پراپرٹی سمجھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو ہمارے اختیار میں ہو اس وقت، یعنی ہم جو کچھ تمہارے ساتھ کرنا چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور پھر صرف یہاں تک ہی نہیں، ایک کفر کے فتوے تک ان کو لے کر چلے گئے، اور کہا کہ یہ منکر مطلب سنت کا منکر ہے۔ اب مجھے بتائیں، یہ لفظ سنت کا منکر کہنا اس پاکستان میں، کہ جب یہاں پر کوئی بھی شخص کسی مولوی کی بات سن کر لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، آپ نے بچے کی جان کو ایک عذاب میں ڈال دیا۔ اچھا، یہ بچہ سنت کا منکر ہے کیونکہ ایک مدرسے کا، پاکستان کا بہت بڑا مولوی، ان کا صاحبزادہ شیخ الحدیث اور مفتی یہ والی بات کر رہا ہے، تو آپ نے مطلب کتنا آسان سا کام ہے کہ انسانی جان کا مذاق بنا دینا، انسانی جان کے اوپر کسی قسم کا بھی آپ مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ ایشو یہ ہوا کہ میں بہت پریشان ہوں، بہت حیران بھی ہوں کہ جب بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، پچھلے آپ کی پروگرام میں یہاں پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مجھے ان کا نام بھولتا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے اس طرح کے کوئی واقعات نہیں ہوتے، یہ سارا جھوٹ ہے۔ وہ مسلسل پروگرام کے اندر میرے خلاف لگے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے ان کو صرف ایک ہفتے کے اندر 3 مذہبی مقامات، جن میں ایک مدرسہ اور 2 مساجد کے واقعات رپورٹڈ FIR کٹی ہوئی ان کو دکھائی ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور پھر یہ کہہ رہے تھے کہ تشدد کا الزام بھی وہ کہہ رہے تھے جھوٹ ہے۔ تو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھیں کس طریقے سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بات کروں، فیض اللہ صاحب بات کریں، آپ بات کریں، جو بھی بات کریں، تو ہمارا مطمع نظر ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا معاف کرے کہ ہم کوئی مدارس کے خلاف ہیں۔ مدرسے جو ہیں وہ پاکستان کے اندر 40 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ بچوں کو رہائش، کھانا پینا سب کچھ فراہم کر رہے ہیں۔ ہم مدرسے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم مدرسے کے اندر بیٹھے ہوئے ان جہالت کے سرغنہ جو ہیں ان کے خلاف ہیں، کہ جو دین کا نام استعمال کرتے ہیں اور اپنی ذاتی خواہشات کو، اپنی ہوس کو، اپنی لالچ کو، اپنے کینے اور اپنے حسد کو پورا کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مطلب ہے کہ مدرسے کے خلاف ہو جائیں، مدرسہ اپنے اندر سے ان لوگوں کو باہر نکالے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مدارس ہیں یہ ہماری نمائندگی کرتے ہیں، یہ مذہب اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن اس لوگ جب مدرسے کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدارس میں دین کی بھی بدنامی کرتے ہیں
اور دین کی تعلیمات کی بدنامی کے سبب بنتے ہیں. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیا خاموش ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب خاموش ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب خاموش ہیں، علامہ ساجد نقوی صاحب خاموش ہیں. کہیں سے مذمت کی بات نہیں آ رہی. فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں، ظلم ہو رہا ہے. اس ظلم کے خلاف ہم سب لوگ بات کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ظلم ہو رہا ہے اور وہاں پر جو وضاحتیں دی ہیں انور شاہ صاحب نے، میں تو کہہ رہا جی ہوں کہ وہ قہقہ لگانے کے مترادف ہے. کہتے ہیں کہ یحییٰ سنوار کو مارا گیا تو میں بہت دکھی تھا. آپ نے اس اللہ بچے کو اکبر. سمجھا ہوا تھا، آپ نے اس کو یہودی ایجنٹ سمجھا ہوا تھا کہ آپ نے جی سارا غصہ اس پہ نکال دیا. اور ایسے شخص کو تو ٹیچر ہونے ہی نہیں چاہیے جو اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکتا. اس کا مطلب جی ہے کل وہ کوئی اور خبر دے کر آئے گا، کسی اور بچے کو ٹارچر کرنا شروع کر دے گا. یہ عجیب و غریب لوگ ہیں بھائی. اور اس قسم کے اچھا، ان کا پہلے ذہنی معائنہ ہونا چاہیے. اسکولوں کے اندر بھی نفسیاتی معائنہ ہونا چاہیے اور مدرسوں کے اندر بھی نفسیاتی معائنہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ لوگ کچھ پڑھانے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. جی اور میں بتاؤں کہ بچہ کبھی بھی نالائق نہیں ہوتا، استاد نالائق ہوتا ہے. کیونکہ استاد نالائق ہوتا ہے تو بچہ آگے سے نالائق نکلتا ہے. استاد کو ٹیکنیک ہی نہیں آتی بچوں کو پڑھایا کیسے جائے. جی آپ دیکھیں دنیا کے اندر کئی ممالک ایسے ہیں، آخری بات کر کے میں آپ کی طرف آؤں گا، کہ فن لینڈ میں آپ کو پتا ہے کہ بچوں کے لیے سب سے مشکل دن کون سا ہوتا ہے؟ وہ دن ہوتا ہے جس دن اسکول سے چھٹی ہوتی ہے. جی جی سب سے مشکل دن بچوں کے لیے وہ ہوتا ہے، کیونکہ ٹیچرز نے بچوں کے لیے وہ ماحول کریٹ کیا ہوتا ہے جس میں بچے اسکول کے اندر آ کر اپنی ٹیچر سے محبت کرتے ہیں. جی اور دینی مدارس کے اندر بھی ایسے بے شمار اساتذہ موجود ہیں جی کہ طلبوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں. جی. بہت بہت شکریہ سبوق سید صاحب آپ کے وقت کا، کہ اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس کے بعد بات کریں گے. خوش آمدید ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں اس تشدد کے اوپر جو ایک بچے کے اوپر ایک مدرسے میں کیا گیا، اسی حوالے سے آج بات کریں گے. فیض اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیض اللہ صاحب، آپ کے سامنے ہر آئے دن تشدد کے واقعات بچوں کے ساتھ، جو مدارس میں تشدد کے واقعات یا زیادتی کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور ہم یعنی ہر ایک دو ہفتے کے بعد ایسا کوئی پروگرام ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے، یا اس قسم کے واقعات، کیونکہ کچھ تو ہمارے پاس ویڈیوز کے ذریعے آ جاتے ہیں، کتنے سارے واقعات ایسے ہوتے ہوں گے جو ویڈیو کے اوپر بھی نہیں آتے، تو کیا اس کی روک تھام کے لیے کوئی سسٹم بنایا گیا ہے مدارس والوں کی طرف سے اور یا پولیس کی طرف سے یا نہیں؟ دیکھیے، بہت شکریہ ولید صاحب. جو تشدد کی نفسیات ہے، ایک تو یہ ہمارے سماج کا مسئلہ ہے. یعنی تشدد مدارس میں ہوتا ہے، اسکولوں میں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باہر اگر کوئی بچے کام کر رہے ہوتے ہیں مختلف شاپس پر، تو وہاں پر بھی ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو ایک تو یہ پوری ایک نفسیات ہے، اور اس نفسیات کو کاؤنٹر کرنا اور اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پالیسی نہیں ہے. اور اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو اس حوالے سے پوری قوم کی تربیت کی جاتی ہے، سیشنز رکھے جاتے ہیں اور اس کو نصاب میں شامل کیا جاتا ہے، سرکاری سطح پہ کیمپین کی جاتی ہے، اس کے مختلف ادارے کام کرتے ہیں. پھر رول آف لا ہوتا ہے، یعنی اس حوالے سے اگر سخت ترین قوانین موجود ہوں گے تو تشدد کرنے سے پہلے ہر شخص کم از کم ایک بار سوچے گا. یا اگر بالفرض ایسا کوئی واقعہ ہوتا بھی ہے تو اس کے جواب میں جب سزا ملتی ہے، قانون حرکت میں آتا ہے، تو اس کا ایک خوف پیدا ہوتا ہے. تو بدقسمتی سے یہ سب چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں، یا اگر قانون موجود ہے تو اس پر عمل نہیں ہوتا. جہاں تک بات ہے مدارس کی، سبوق صاحب نے ٹھیک کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ لاکھوں طلبہ ایسے ہیں جو مدارس میں پڑھتے ہیں، اور اگر مدارس نہ ہوتے تو شاید وہ باہر بہت بدترین حالات میں ہوتے، کیونکہ ہماری گورنمنٹ تو روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم دینے سے قاصر ہے. تو یہ مدارس ان بچوں کو کسی نہ کسی طرح ایک جو قومی دھارا ہے اس سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دینی تعلیم بھی دیتے ہیں، دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں. لیکن وہی بدقسمتی سے جو تشدد کا معاملہ ہے یا زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں، یہ بہرحال ہوتے رہتے ہیں. اور اب چونکہ وہ کہتے ہیں کہ بڑا پیر تو کیمرہ ہے، کیمرہ پیر نے آ کے بڑے معاملات خراب کر دیے ہیں. تو یہ کوئی ایسا، یعنی اس میں آپ ویڈیو میں دیکھیں نا، جو مولوی انور شاہ صاحب ہیں، وہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ابا جان مرحوم کی سنت زندہ ہو گئی. تو یہ ایک معمول ہے، یعنی تشدد ہونا. یعنی اب تو خیر خود مدارس میں بھی یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں، لیکن بہرحال موجود تو ہیں. ورنہ ایک زمانے میں مدارس میں جب بچہ داخل کیا جاتا تھا تو ایک بڑا مشہور مقولہ تھا کہ گوشت آپ کا، ہڈیاں ہماری. یعنی یہ کہہ کر بچے کو مدرسے کے حوالے کیا جاتا تھا. اب اس میں بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آئی ہے. حفظ کے مدارس میں تو بہت زیادہ تشدد ہوتا تھا، اور اس حوالے سے جو
پانی پتی اساتذہ ہیں وہ تو بڑے بدنام ہیں، یعنی وہ جو دھلائی کرتے تھے بچوں کی وہ تو ناقابل بیان ہے۔ خیر اب وہ چیزوں میں کمی تو آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں یہ موجود رہتی ہے۔ اچھا اب یہ چیز کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ دیکھیے وفاق المدارس چونکہ ہر مکتبہ فکر کا اپنا اپنا بورڈ ہے، تو تمام بورڈز چونکہ اس وقت اس مسئلے کی بات ہو رہی ہے، تو وفاق المدارس کو صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ کہہ کر بری الذمہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ تو ایک امتحانی بورڈ ہے، اس کا کام تو صرف ایک امتحان لینا ہے، طلبہ کو ایک رجسٹرڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ان کو سند جاری کرنا ہے۔ اصل میں تو اس کا کام یہ ہے کہ ان ساری خرابیوں کے حوالے سے اس کا کیا میکینزم ہے، بالفرض یعنی اس کا میکینزم کے حوالے سے چیزیں یہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں تشدد سے تو وہ بھی منع کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نہیں کرتے، لیکن کیا یہ جلی حروف میں مدارس میں کلاسز میں یا اس کا جو نوٹس بورڈ ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ہدایات وفاق کی طرف سے موجود ہیں کہ تشدد کی اجازت نہیں ہے، تذلیل کی اجازت نہیں ہے، یا اگر کسی طالب علم پر تشدد ہوتا ہے، کوئی اور خدا نخواستہ واقعہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ طالب علم کہاں رابطہ کرے؟ یعنی آپ کے پاس ایک پورا ایک تو مدرسے کا اپنا نظام ہے، لیکن اس سے اوپر وفاق نے کیا اس حوالے سے کوئی کمیٹی بنائی ہے، کوئی لوگ ہیں، اور بچوں سے کیا کنیکشن موجود ہے؟ یعنی ان کے والدین کو پتہ ہے کہ اس مسئلے کی صورت میں یعنی پولیس تو چلو ایک علیحدہ معاملہ ہے، ہم اپنے یہ جو اندرونی نظام ہے اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو دیکھیں یعنی اس پر جب بحث شروع ہوئی تو بہت سارے یعنی اس میں ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ خود دیوبند مکتبہ فکر کے سے وابستہ لوگ ہوں، علماء ہوں، انہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا، یہ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یعنی بہت زیادہ انہوں نے اس کو کہا کہ یہ غلط ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ بات کہنے لگے یار یہ کیمرے کا فتنہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کیمرہ اگر نہ ہوتا تو یہ واقعہ گزر جاتا، آرام سے تشدد کر لیتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو یہ کیمرے کا ایشو نہیں ہے، یہ اس رویے کا معاملہ ہے، یہ اس بیہیویئر کا ہے جو ایک کئی برس سے پروان چڑھا ہے، اور اس نے ایک ایسی شکل اختیار کر لی ہے کہ اس میں کسی بھی یعنی طاقتور فرد کے لیے معافی مانگنا ایک انتہائی مشکل مرحلہ ہے۔ اچھا یہ صرف ایسا نہیں کہ مولوی انور شاہ صاحب کے لیے معافی مانگنا مسئلہ ہے، یعنی تھرو آؤٹ جو میں نے بات کی نا، آپ کی سوسائٹی میں کوئی بہت طاقتور ہو، کسی کمپنی کا سی ای او ہو یا مالک ہو کسی فیکٹری کا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے چپڑاسی سے اس طرح سے معافی مانگ لے گا؟ یہ بڑا مشکل کام ہے معافی مانگنا، یعنی ہم آپ تو عام سے لوگ ہیں، ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے کسی سے معافی مانگنا، لیکن ایک آدمی طاقتور ہو، با اختیار ہو، اس کے پاس کوئی ادارہ ہو، فیکٹری ہو، یا وہ کہیں کا مالک ہو، تو اس کے لیے اپنے سے کمتر سے معافی مانگنا۔ جبھی مولانا کی جو اس سے پہلے کچھ ویڈیوز آئی تھیں بڑی وضاحتیں تھیں، یعنی یہاں تک کہ داڑھی کاٹنے والے اس پہ بات نہ کریں، پروفیسر اس پہ بات نہ کریں، ہمیں پتہ نہیں ہے اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، یعنی بھائی اسکول میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو آپ اس کی تعویل اور جواز کیوں گھڑ رہے ہیں؟ یعنی سیدھی ستھری بات ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ ان سے یعنی اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے میری، کہ کسی فرد کو ان سے چھڑی لگ گئی تھی، کوئی معاملہ ہوا تھا، تو انہوں نے جب کہا تو اس شخص نے کہا کہ میں بھی آپ کو وہاں پر چھڑی مارنا چاہتا ہوں، انہوں نے اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو صحابی تھے، انہوں نے چوم لیا اس کو۔ تو بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام خود کو پیش کر سکتے ہیں، سیدنا عمر سے بھرے مجمع میں پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کپڑے کہاں سے آئے، یعنی ہم کیا اتنے ہماری انائیں اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ ہم پہ کوئی بات نہیں کر سکتا؟ یعنی ایک عام آدمی نے بات کیسے کی آپ؟ تو اس رویے کو ری وزٹ کریں۔ اور دوسری بات یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، چیزیں بہت بدل گئی ہیں، اگر آپ کا ایک مدرسہ ہے، آپ کے پاس اس کا اختیار ہے، آپ وہاں سے باہر نہیں نکلیں، آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ پتہ کریں، آپ اپنے بڑوں سے چیزیں معلوم کریں تاکہ آپ کو سمجھنے میں مدد ہو اور پھر اس طرح سے آپ اس کو ٹھیک طرح سے چلا سکیں۔ بہت بہت شکریہ فیض اللہ خان صاحب۔ ہمارے ساتھ مولانا فضل سبحان صاحب موجود ہیں۔ مولانا فضل سبحان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز۔ مولانا فضل سبحان صاحب، ہمارے مدرسے تو کسٹوڈینز تھے مورل ویلیوز کے، چیمپئنز تھے موریلٹی کے، مگر ایسے واقعات پے در پہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں جہاں پہ بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ تو کیمرے کی یہ تو شکر ہے کیمرہ آ گیا جس کی وجہ سے یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں، میڈیا سامنے لے کر آ جاتا ہے، جرنلسٹ سامنے لے کر آ جاتے ہیں، تو اس کی روک تھام کے لیے کوئی لاہے عمل بنایا گیا ہے یا نہیں بنایا گیا؟ احمد صلی علی رسول الکریم، لیکن سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد اس کی 5 بڑی خامیاں بتائی ہے کہ ضعیفاً یہ کمزور ہے، عجولاً جلد باز ہے، حلوعاً عقل اس کی کم ہے، ظلوماً ظالم بھی ہے، جہولاً جاہل بھی ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ بہترین خطا کار وہ ہے
جو اپنی غلطی کو تسلیم کر کے توبہ کر لے. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. اچھا، ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم غلط کو غلط کہیں اور اس کو کنڈیم کریں. جی اگر ہم کسی سیاسی مفاد یا کسی مذہبی اور مسلکی وابستگی یا خاندانی اٹیچمنٹ کی بنیاد پر جی ہم غلط کو غلط نہیں کہتے تو ہم بہت بڑا جرم کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اسی لیے کہ حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ حق بات کہو اگرچہ وہ کڑوی ہو، اور اپنے علم کو چھپانا اس زمرے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ حق بات کو چھپائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے مواقع پر ہم اسکول کالجز کی تفریق نہ کریں. غلطی اسکول میں ہو یا مدرسے میں ہو، غلطی غلطی ہے، اور اس غلطی کی ہم جتنی مذمت کر سکتے ہیں، اور صرف مذمت نہیں، ایسا لائحہ عمل، ایسا سسٹم، ایسا میکینزم، ایسی جامع اور مربوط حکمت عملی کو ڈیزائن کرنا کہ دوبارہ ایسے واقعات نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے. وقتی طور پر کسی ایشو کا اڑ جانا، وائرل ہو جانا، لوگوں کا اس پر ڈیبیٹ کرنا اور تنقید کے نشتر چلانا اور کسی کا اس کو ڈیفینڈ کرنا اور میڈیا کا اپنی ریٹنگ اور رینکنگ کے لیے اس کو ہائی لائٹ کرنا اور پھر اس چیز کا دبا لینا، یہ نہیں، بلکہ مستقل بنیادوں پر ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں، بنیادی طور پر آپ نے کہا کہ مدارس ظاہر ہے کہ اخلاقیات کا درس وہاں سے دیا جاتا تھا اور دیا جا رہا ہے، اور اب بھی میں یہ کہوں گا، پورے وثوق کے ساتھ کہوں گا کہ یہ مدارس میں یا اسکولوں میں بھی ہونے والے کیسز وہ بہت کم ہے، اور اس کا جو پازیٹیو امیج ہے یا اس کا جو مثبت چہرہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو بعض حضرات نے اس کو آڑ بنا کر ایک مدارس کے خلاف کردار کشی یا ایک طوفان بدتمیزی جو بپا کر رکھا ہے، یا بلکہ آپ کامنٹ سیکشن میں جا کر دیکھیں، لوگ باقاعدہ فتوے دیتے. وہ صرف اس ایشو کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی ایشو پر کوئی کہتا ہے اس کو قتل کر دے، کوئی کہتا ہے اس کو الٹا لٹکا دے، کوئی کہتا ہے اس کو جو ہے نا وہ جوتوں کے ہار پہنائے جائے، کوئی کہتا ہے اس کا چہرہ سیاہ کیا جائے. بھائی یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ جن کا جو کام ہے، ایریا آف کنسرن ہے، جس کی جو جیورسڈکشن ہے، جس کا جو کرائیٹیریا ہے، جس کی جو ڈومین ہے، وہ اسی کے مطابق کام کرے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ ایک تو سرویلنس اور ویجیلنس کا سسٹم ہو. مفتی صاحب، مگر بات یہ ہے کہ اسکول کالج میں اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو لوگ اسے فوراً سسپینڈ کر دیتے ہیں. کوئی بھی ایسا استاد اگر ایسا تشدد کرے گا وہ فوراً سسپینڈ ہو جائے گا، مگر مدرسے کے اندر ایسا کچھ نہیں کیا جاتا، اس کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے اور معاملے کو نپٹایا جاتا ہے، جیسے کہ اس معاملے میں نپٹایا گیا، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ پریشر آ گیا میڈیا کا. جہاں تک آپ کی سسپینڈ کرنے کی بات ہے تو پتہ نہیں آپ حالات سے جان بوجھ کر چشم پوشی کر رہے ہیں. بیسوں واقعات ایسے ہوتے ہیں، سیاسی وابستگی اور اثر و رسوخ استعمال ہوتا ہے، کسی کو سسپینڈ نہیں کیا جاتا. اسکول کالجز یونیورسٹیز میں تو ایسے ہزاروں ٹیچرز ہیں جو تنخواہیں لے رہے ہیں، اسکول میں بھی نہیں جاتے. آپ تو سسپینڈ کرنے کی بات کرتے ہیں. امتحانات میں جو کرپشن ہوتی ہے وہ ایک الگ پیرامیٹر ہے، آپ اس طرف مجھے نہ لے جائیں. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ سرویلنس اور ویجیلنس کا سسٹم اسکول میں بھی ہو، مدارس میں بھی ہو، اور استادوں کی تربیت کے لیے ورکشاپ کروائی جائے کہ آپ نے بچوں کو مارنا نہیں، آپ نے بچوں کی انسلٹنگ اپروچ نہیں کرنی، آپ نے عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا، اور نفسیاتی اور اعصابی اگر کسی کے اندر بیماریاں یا خامیاں ہیں اس کا بھی تدارک کیا جائے. اب یہاں پر جو سب سے اہم بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ بھائی وفاق المدارس العربیہ جو ایک بورڈ ہے اور جس کے تحت 22,000 سے زائد مدارس رجسٹر ہیں، لاکھوں طلباء اس میں پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے، ان کے بڑوں نے باقاعدہ ایکشن لیا اور ان کو جا کر یہ بات سمجھائی کہ آپ نے غلطی کی ہے. انہوں نے غلطی مانی ہے، اعتراف کیا ہے، اس طالب مگر علم کو تشدد کی بلایا ہے. مذمت پھر بھی نہیں کی گئی. اگر آپ وہ کانفرنس دیکھیں گے اس کے اندر تشدد تشدد کی براہ راست باقاعدہ الفاظ میں مذمت نہیں کی گئی. اگر آپ وہ کانفرنس دیکھیں گے، آپ اگر میری بات سنیں گے نا، یہ آپ نے دوسری جو انہوں نے ویڈیو جاری کی وہ نہیں سنی ہے، اسی لیے آپ یہ بات کریں. وہ پہلی ویڈیو تھی. ابھی جو ویڈیو وفاق المدارس کے جو بڑوں کے ساتھ مل کے بنائی گئی ہے اس جی میں وہ اعتراف کر رہا ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کر رہا ہے. اب یہ دیکھیں
ऐसे फौरन हरकत में तलहा आना रहमानी साहब और भी वैसे फिर हमारे साथ मौजूद है, अच्छा मीडिया कोऑर्डिनेटर सुनो एक मिनट वफाकुल मुदारिस। दोबारा जी मौका देंगे तो जी जी उस तालिब इल्म को बाकायदा माफ करने के बाद वो खुद कहता है कि मैंने माफ कर दिया, अब मेरी बात को इशू न बनाया जाए। तो जिसके साथ जुल्म हुआ वो जब माफ कर रहा है, अब भी हमें अगर सुकून नहीं मिल रहा, तो मेरे ख्याल में ये चीजें तो फिर खामखा एक चीज को बढ़ावा देने वाली बात है। उसका दाखिला बहाल हुआ, उसकी जरूरियात का ख्याल रखने का इदारे ने अज़म किया है, जी तो बहरहाल गलती थी, गलती है, और इसको बिल्कुल हम कंडेम करते हैं, और आइंदा ऐसी बहुत चीजों का शुक्रिया, तदारुक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया फजल साहब। हमारे साथ तलहा रहमानी साहब जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं वफाकुल मदारिस के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम छोटा सा एक वक्फा लेंगे और उसके बाद ब्रेक के बाद बात करेंगे उनसे। खुशामदीद नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं तलहा रहमानी साहब जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं वफाकुल मदारिस के। सर, आप इस पूरे मामले में शामिल थे। तासुर ये जा रहा है, जो कॉन्फ्रेंस आपने की है उससे तासुर ये जा रहा था कि जैसे ज़ोर ज़बरदस्ती ये काम करवाया गया है, तो इस हवाले से तफसील ज़रा बताइएगा। जी भाई मेरे सबसे पहले तो आपका और आपके मीडिया नेटवर्क जो है उसका शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि आपने फरमाया कि इस पे जोर ज़बरदस्ती, तो हम तो इसमें कल इन्वॉल्व हुए, बल्कि परसों जब ये चीज़ें चलनी शुरू हुई तो हमने राब्ता वगैरह किया। जी हमें तो कहीं पर किसी भी दोनों तरफ से, न तालिब इल्म की तरफ से और न ही जो इस इदारे के मोहतमिम हैं मौलाना अनवर शाह, जो माशाल्लाह उनके उस्ताद भी हैं, न उनकी तरफ से कोई ऐसी कोई ऐसी बात हमारे सामने आई। जी पहली बात तो ये है कि भाई वलीद, जामिया अरबिया हसन उर्दू जो है एक बड़ी एक अजीम इल्मी और दीनी दरसगाह है, जिससे मैं समझता हूँ कि सैकड़ों तशनगान इल्म जो है वो सैराबी हासिल कर रहे हैं, और इस इदारे के पढ़े हुए हजारों उलमा और फुजला आजीन के कई शोबों में अल्हम्दुलिल्लाह खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जी इस इदारे के बानी सारी दुनिया उनको जानती है। शेख तफसीर वल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़रवली खान रहमतुल्लाह थे। उनकी वफात के बाद ये उनके जो फर्जंद हैं उनके मोहतमिम और इदारे के हैं। मौलाना ने अपने एक शागिर्द को, जो हमारे जो तालिब इल्म भाई साथी हैं बरखुरदार हमारे, ज़ियाउल हक उनका नाम है, उनको सरजनिश की, तादीबी कार्रवाई भी की और डांट डपट भी की। अच्छा, अब यहाँ पर ये दो बातें आ जाती हैं, एक होती है तंबीह एक है, और एक दूसरा है किसी इदारे का नज़म। जी दुनिया भर में मैं ये समझता हूँ कि जितने भी तालीमी इदारे हैं, चाहे वो दीनी इदारे हों या असरी तालीमी इदारे हों, हर एक का अपना एक निज़ाम होता है। आज जितने भी मारूफ इदारे हैं, आप वहाँ देख लें कि वहाँ पे कई चीज़ें, मिसाल के तौर पर यूनिफॉर्म को ले लें कि यूनिफॉर्म लाजिम होता है। तालीमी इदारों से हटकर दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले, अगर आप समझ लें आपका मीडिया से ताल्लुक़ है, मैं किसी इदारे से वाबस्ता हूँ, उनके भी उसूल और ज़वाबित होते हैं। उन इदारों में पढ़ने वाले या काम करने वाले कोई भी हों, उनको जो है वो उन उसूल और कवायद की पासदारी करना, ये भी हमारे महज़ब एक माशरे के लिए नागुज़ीर है। बहरहाल ये जो अगर हम इस अभी जो मौजूदा ये जो कज़िया भी जिस बिना पर ये वो हुआ है, तो अगर हम इसमें दौर की बात करें तो एक मोबाइल के हवाले से तकरीबन तमाम तालीमी इदारों में तालीम के औकात में मोबाइल इस्तेमाल करने की ममानियत है। अक्सर हमारे बड़े दीनी इदारों की मैं अगर बात करूं तो वहाँ भी ये जो है गुज़िश्ता 2 सालों से इस पर जो है वो सख्ती की जा रही है, बताया जा रहा है। जब दाखिला दिया जाता है उस वक़्त भी, उसके बाद भी बार बार इस पर आगाह किया जाता है कि भाई तालीमी औकात में मोबाइल और खुसूसन स्मार्टफोन जो है, आप भी मतलब अच्छी तरह जानते होंगे कि उसमें मतलब ये है कि कितने उसके नुकसानात हैं, जी और जो भी एक अक्ल व शऊर रखने वाला आदमी है वो इसका इनकार नहीं करेगा। और जी मैं ये समझता हूँ कि ये जो यूनिफॉर्म की यहाँ पर भी बात हुई, तो ये जो जामिया अरबिया हसन उर्दू, यहाँ पर मैं अर्ज करते चलूँ कि इसको जो दौरे हदीस का साल होता है ना आखिरी, जी उसमें तलबा के लिए अमामा बांधना उनका एक ज़ाब्ता है, और ये अभी से नहीं है, कोई अरसे से है। अब यहाँ पर भी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अमामे की शरई हैसियत क्या है वगैरह वगैरह।
شرعی حیثیت تو خیر مفتی صاحبان ہی بتائیں گے، مگر اصولی طور پر ایک ادارے میں ایک نظم ہے، اسی نظم کے تحت وہاں سینکڑوں طلبہ داخلہ بھی لیتے ہیں، برسوں سے وہاں یہ رائج ہے، الحمدللہ عمامہ پہننا مسنون عمل ہے۔ اس میں کوئی اور شک اس نہیں ہے میں کہ مدارس یقیناً بہت اس میں اچھا کام کر رہے ہیں، اور نہ یہ خیر پروگرام اور مدارس کے روحانی خلاف کئی ہے۔ حوالوں سے اس کے پہلو جو ہیں نا تو یہ ہمارے سامنے ہیں۔ سوال یہ اب ہے کہ کیا واقعہ نظم ہوا و ضبط جی میں تشدد بھی شامل ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو ان سے غلطی ہوئی، ایک تو آپ اس کو آپ کیا کہہ لیں کہ ہیٹ آف دا مومنٹ کہہ لیں کہ بھائی ان سے جو ہے نا ایک وہ ہو گئی، اور انہیں اس غلطی کا انہوں نے اعتراف کیا اور آن کیمرہ کیا کیا آپ اس بات کی کہ جو مذمت کرتے ہیں کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے، جو تشدد کیا گیا بالکل نہیں، بالکل نہیں، غلط ہے، کون کرے جی گا ریفر؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور میں تو مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں اپنے ہم دینی اداروں میں، ہم کسی بھی ادارے کے حوالے سے، اور پھر باقی یہ ہے کہ اگر نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر اگر کوئی تنبیہ کی جاتی ہے تو تنبیہ ہونی چاہیے۔ تنبیہ نہیں ہوں گے تو پھر ہماری تربیت اور ہم اخلاقی حوالے سے کیسے تربیت کے وہ کریں گے؟ تو لیکن یہ ہے کہ بہرحال کہ سختی یہ اس نوعیت کی کہ مطلب تشدد قسم کا جس طرح کے آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، میں تو یہ بھی نہیں کرتا، تو مطلب والدین بھی گھر میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی ظاہر سی بات ہے کہ تعدیبی یا تنبیہی طور پر جو ہے کچھ وہ کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی جو ہے جب یہ انور شاہ صاحب نے جو بتایا کہ بھئی یہ جو ہے کئی دنوں سے ان کا یہ تھا کہ موبائل کلاس میں استعمال کرتے ہوئے، تو ان کو زیادہ غصہ آ گیا۔ پھر بعد میں جب وہ طالب علم سے بات ہوئی تو طالب علم نے بھی جو ہے وہ یہ بتایا کہ جو اپنی ساری تفصیل بتائی کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، اور یہ ہے کہ وہ جب چھٹی ہو جاتی ہے تعلیمی اوقات کے بعد تو وہ اس کے بعد میں موبائل جو ہے، اس لیے وہ ان کا ہوتا ہے کہ وہ بائکیہ کرتے ہیں، جو میرا خیال ہے موٹر سائیکل کا وہ ہوتی ہے سروس، تو وہ جی چلاتے ہیں، تو اس کے لیے موبائل ان کے پاس تھا۔ اور یہ ہے کہ والدہ کی طبیعت کا اچھا، اب ان حالات سے جب یہ کل ساری بات سامنے آئی اور انور شاہ صاحب کے، تو انہوں نے حلفاً یہ بات کہی کہ ان کے علم میں یہ والی بات اس طالب علم کے حوالے سے نہیں تھی، اور یہ ہے کہ انہوں نے مطلب جس طرح مطلب یہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دی ان کو اس بات پر۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ بھائی ولید کے یہ واقعہ ہوا ہے 6-7 دن پہلے، یہ جی گزشتہ جمعرات کو یہ بات ہوئی تھی، اور 5-6 دن کے بعد جناب یہ سوشل میڈیا پر جو ہے یہ خبر ایک وائرل ہو جاتی ہے، اور بس پھر اس میں کیا ہوتا ہے، آپ مطلب جو کچھ جی لکھا گیا اور ایسی ایسی باتیں لکھی گئیں کہ ایسا ٹارچر کیا گیا، ایسا جی تشدد کیا گیا کہ اس کے کان کے پردے پھٹ گئے، کسی نے لکھا کہ اس کی ایک آنکھ کو ضائع نقصان ہو گیا ہے، وغیرہ جی وغیرہ۔ ایک عجیب طوفان بدتمیزی کا بازار گرم ہو گیا، اور انسانوں کے روپ میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ فرشتے ہیں، وہ سامنے آ گئے جو مسنون عمامے کی شرعی حیثیت سے لے کر یہ صرف ایک شخص یا ایک ادارے کی اگر غلطی ہے، جی اس کی آڑ میں ہزاروں مراکز دینیہ اور معروف ترین علمی شخصیات تک کو نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا جی کہ ان لوگوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور جن شخصیات اور اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، ان کے لاکھوں فیض یافتہ تلامذہ اور محبین ایک شدید اضطراب اور بے چینی کی کیفیت میں سے گزر رہے تھے۔ بہت دکھ اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسی ادارے کے جو جی بڑی جی عظیم ایک دینی جی درگاہ ہے احسن العلوم، اس کے جو مرحوم جو بانی ہیں بہت جی مولانا ظفر خان صاحب جو ہیں، ان کو لے کر ان کے اساتذہ تک جی وہ جو ہے نا بہت مغلظات بہت لکھی شکریہ گئی، طلحہ کسی جا رحمانی رہی ہیں۔ صاحب، آپ کے وقت کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اب مولانا فضل سبحان صاحب موجود ہیں۔ مولانا فضل سبحان صاحب، جو یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کے اندر بہت سارے پوائنٹس جو ہیں جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، مگر ایک دو چیزیں جو سامنے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ، وہ یہ کہ ایک یعنی بد دعا کا عنصر بھی شامل کیا گیا، اس کو کہا گیا کہ شکر مناؤ کہ تمہیں کفر تک نہیں لے کے جا رہے، یعنی اس طریقے کی دھمکی آمیز، یعنی کفر اور ایمان کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اور احسان جتایا جا رہا ہے کہ شکر کرو کہ کفر تک نہیں لے گا، یہ میرا احسان ہے، یعنی کائنڈ آف۔ تو یہ مذہب کا کیا مذاق نہیں بنایا جا رہا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس حوالے سے وعید موجود ہے علماء سو کے حوالے سے، کیا اس حوالے سے معاشرے میں ایجوکیشن نہیں دینی چاہیے؟ دیکھیے یہ بات تو بالکل بد دعا دینا جو ہے نا یہ تو بہت زیادہ سخت عمل ہے، اور انسان جو ہے وہ لرز جاتا ہے جب وہ خدا نخواستہ کسی کو بد دعا دیتا ہے۔ تو میرے خیال میں تو اس طرح کی بد دعائیں جو انہوں نے دی ہیں اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر دی، یا بہرحال
जो भी मसला था, तो हम इसकी किसी सूरत में जो है वो दिफा या तायीद नहीं कर सकते। एक जुर्म पर, एक गलती पर जो है तादीबी कार्रवाई हो सकती है। आप उसको जो है अपने इदारे के नज़म के मुताबिक कोई सजा दे सकते हैं, लेकिन उसने कोई ऐसा जुर्म तो खुदा न खास्ता नहीं किया कि जिसमें जो है वो उसको बद्दुआएं दी जाए और उसको इस तरह के जुमले कहना कि मतलब कुफर तक पहुंचाने की बात जो है। एक मुसलमान जो है वो उसकी इज्जत नफ्स और उसकी जो इज्जत है, उसका जो वकार है, वो तो अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब है। फरमाया एक मुसलमान की इज्जत और हुर्मत तो अल्लाह को बैतुल्लाह से भी ज्यादा महबूब है। अब देखिए, एक है बैतुल्ला, एक है अब्दुल्ला, दोनों की निस्बत अल्लाह के साथ है। वो अल्लाह का घर है तो ये अल्लाह का बंदा है। इसीलिए तो फरमाया कि मोमिन का जो दिल होता है अल्लाह का घर होता है। तो बद्दुआएं देना ये तो बिल्कुल भी जो है वो हम कोशिश करें कि माएँ अपनी औलाद को बद्दुआएं न दे, बाप अपनी औलाद को बद्दुआएं न दे, उस्ताद अपने शागिर्दों को बद्दुआएं न दे, और जो है वो इसी तरह जो है वो एक दूसरे को मुसलमान बिल्कुल बद्दुआएं न दे और इससे इज्तिनाब करें। जहाँ पर ये फरमाया कि इत्तकी दावतल मजलूम, कि मजलूम की बद्दुआ से बचो, उसके और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब, कोई रुकावट, कोई हाइल नहीं होता। तो खुदा न खास्ता हम किसी के साथ अगर जुल्म करते हैं और हम जालिम की कैटेगरी में आते हैं और वो मजलूम की कैटेगरी में आता है, तो हमें तो उससे डरना चाहिए। और एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनसुर अखाका जालिमन और मजलूमन, अपने मुसलमान भाई की मदद करो, जालिम की भी मजलूम की भी। सहाबा ने पूछा, आका मजलूम की मदद तो समझ में आती है, जालिम की मदद क्या है? फरमाया जालिम को उसके जुल्म से रोकना, उसको समझाना और उसको इस बात पर आमादा करना कि वो इस तरह अपनी इस्लाह और अपनी जो है वो अखलाकियात के ऊपर तवज्जो दे। तो अगर हम सब एक दूसरे की इस्लाह की नीयत से ऐसे प्रोग्राम करेंगे और फिर एक दूसरे की फिक्रगिरी करेंगे तो इंशाअल्लाह मुआशरे के अंदर ये जो भी खामियां आएंगी इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती फजल सुभान साहब, हमारे साथ गेस्ट मौजूद थे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाला। नाजरीन, आखिर में मदारिस, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे बच्चों के लिए तालीम का सिलसिला जारी रखा हुआ है और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, मगर पॉइंट ये है कि रिक्वेस्ट है इन मदारिस के मुंतज़मीन से कि जो कस्टोडियन कहलाते हैं मोरल वैल्यूज़ के, जो चैम्पियन कहलाते हैं मोरालिटी के, कि वो इस हवाले से तशद्दुद के जो वाक़यात पै दर पे हमारे सामने आ रहे हैं उनको सही तरह से कंडेम करें, उनके लिए इफ्स एंड बट्स का सहारा ना लें। अगर कोई शख्स उसके अंदर किसी गलत काम में मुलव्वस है, वो बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाता है या कोई ज़्यादती का वाक़या पेश आता है या उसके ऊपर शक भी है, तो उस बुनियाद के ऊपर भी मिसाली किरदार अपनाने की ज़रूरत है मदारिस के मुंतज़मीन के लिए, वफाकुल मदारिस जैसे इदारों के लिए, कि वो इसके ऊपर मिसाली किरदार अपनाएं। तभी वो यंग जनरेशन जो मज़हब से मुतनफ़िर हो रही है, मजहबी लोगों से मुतनफ़िर हो रही है, तभी आप उसे मज़हब से करीब कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर यही किरदार रहा कि डिनाइल फेस में रहे और सही तरह से इसको मजम्मत तक नहीं की, तशद्दुद की, और वाक़यात को जो वाक़यात पेश आ रहे हैं उन्हें सिर्फ मट्टी डालने के लिए आप जो है एक सो कॉल्ड माफ़ी मंगवा लें और उसके अंदर कोई ऐसा लाहे अमल यानी आप कोई ऐसा लाहे अमल पेश ना करें कि जिसकी वजह से इसकी रोकथाम हो सके, तो तब तो वरना यंग जनरेशन इस मज़हब से मुतनफ़्फ़िर होती रहेगी। फिर किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान वली शेख को दीजिए इजाज़त।